अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैंने डिस्कस करना है वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट क्या है और इंग्रेडिएंट्स, इसके अज्जा किन चीज़ों से मिलकर ये बनती है। कंक्रीट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल मीन ये कुछ मटेरियल से 3 से 4 मटेरियल से मिलकर कंक्रीट बनती है। कंपोजिट इसलिए इसको कहते हैं कि ये कुछ मटेरियल से मिलकर बनती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल स्टोन। ये आर्टिफिशियल है, मीन ये मसनूई एक पत्थर है जिसको इंसान खुद बनाता है। नेचुरल स्टोन नहीं है जिस तरह के हमारे रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक्स, ये नेचुरल स्टोन होते हैं। जबकि कंक्रीट को आर्टिफिशियल, क्योंकि इंसान खुद इसके अंदर कुछ मटेरियल को आपस में मिक्स करता है और एक हार्ड टाइप स्टोन टाइप एक बिल्डिंग मटेरियल बन जाता है, एक चीज़ बन जाती है, इसको हम कंक्रीट कहते हैं। वो कौन कौन सी मटेरियल जिनसे कंक्रीट बनती है वो है, एक है बाइंडिंग मटेरियल और दूसरी है एग्रीगेट, तीसरी है वाटर, और सम टाइम बाद वक़्त हम इसमें एडमिक्सचर भी ऐड करते हैं। एग्रीगेट जो है इसकी मैंने 2 टाइप से की हुई है। एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट भी है और कोर्स एग्रीगेट भी है। फाइन एग्रीगेट में हम सैंड यूज़ करते हैं कंक्रीट में, और कोर्स एग्रीगेट जो है वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए। ग्रेडेशन होती हैं एग्रीगेट्स की, जिस तरह गैप ग्रेडेड एग्रीगेट्स होते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट्स होते हैं, और कुछ होते हैं वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। गैप ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब ये है कि अगर आपने एग्रीगेट ऐसे लिए जिसमें एक साइज़ के एग्रीगेट जो है ना वो मौजूद हैं, फॉर 1 इंच के एग्रीगेट भी मौजूद हैं और 2 इंच के एग्रीगेट भी मौजूद हैं, लेकिन उसमें कुछ साइज़ मिसिंग है, कुछ एग्रीगेट के साइज़ उससे इन दोनों के दरमियान कुछ कम साइज़ का जो एग्रीगेट है वो नहीं है, तो होगा क्या कि कुछ एग्रीगेट के साइज़ मिसिंग होने की वजह से उन एग्रीगेट को हम कहेंगे गैप ग्रेडेड। गैप क्रिएट हो गया, मीन कुछ एग्रीगेट के साइज़ मिसिंग है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब है कि मैक्सिमम जो एग्रीगेट का साइज़ है वो सेम है। तकरीबन सारे एग्रीगेट का साइज़ जो है वो एक ही जितना है। तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है ना एक साइज़ के एग्रीगेट की ज़्यादा हो और दूसरी की बहुत कम हो, तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट उसे कहते हैं जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर किस्म का एग्रीगेट का साइज़ आपको मिले, ताकि अगर एक एग्रीगेट के साइज़ की वजह से कंक्रीट में गैप क्रिएट हो रहा हो तो दूसरे एग्रीगेट का साइज़ उस गैप को फिल कर ले। तो अगर हर किस्म का एग्रीगेट का साइज़ मौजूद होगा तो एग्रीगेट डालने से कंक्रीट में वो कंक्रीट कंपैक्टेड कंक्रीट, हाई डेंसिटी कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट प्रोड्यूस होगी अगर हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज़ करें। एडमिक्सर जो है ये ख़ास किस्म का मटेरियल है, केमिकल होता है, ये मटेरियल है जो है कंक्रीट के अंदर इसलिए डालते हैं अगर हमें कंक्रीट के अंदर कोई स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कंक्रीट की सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो तो हम एक स्पेशल टाइप का केमिकल उसके अंदर डालते हैं जिसको हम एडमिक्सर कहते हैं, ताकि उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए, जिसको हम नाम भी दे देते हैं कि ये एक्सेलरेटर है, ये रिटार्डर है, उसके हमने नाम दिए हुए हैं। और सम टाइम ये होता है हमें जस्ट वर्केबिलिटी हमने इंक्रीज़ करनी हो, तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए अगर हम पानी डालते हैं तो स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हमने वर्केबिलिटी में इंक्रीज़ करनी हो, स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ ना हो, तो हम एक वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर डालते हैं। वो जो स्पेशल प्रॉपर्टी हम डालते हैं कंक्रीट के अंदर कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा एक मटेरियल डाला जाता है उसको कहते हैं एडमिक्सचर। इसको मैं डिटेल से भी आपको बाद में किसी और लेक्चर में समझाऊंगा। अच्छा, कंक्रीट की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 चीज़ों की बेसिस पे आपको बताई, इसके अलावा और भी हैं। एक है बाइंडिंग मटेरियल और दूसरी है एग्रीगेट टाइप। बाइंडिंग मटेरियल के लिहाज से भी कंक्रीट की टाइप हैं। मसलन
اگر ہم بائنڈنگ مٹیریل لائم یوز کریں گے، باقی چیزیں وہی ہوں، ایگریگیٹ، فائن ایگریگیٹ اور پانی، اگر بائنڈنگ مٹیریل صرف لائم ہے تو ہم اس کنکریٹ کا نام رکھیں گے لائم کنکریٹ۔ اگر بائنڈنگ مٹیریل سیمٹ ہے تو اس کو ہم کہیں گے سیمٹ کنکریٹ۔ مین بائنڈنگ مٹیریل کے لحاظ سے کنکریٹ کی دو مین ٹائپس، اس کے علاوہ اور بھی ہیں بائنڈنگ مٹیریل، تو ان کے حساب سے بھی کنکریٹ بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایگریگیٹ جو ہے، اگر وہ ہم کم وزن والا لائٹ ویٹ، جس کا ویٹ کم ہو، ہلکی وزن والی اگر ہم کنکریٹ یوز کرتے ہیں تو وہ جو کنکریٹ بنے گی اس کو ہم کہیں گے لائٹ ویٹ کنکریٹ۔ اگر کنکریٹ کے اندر ہم کورس ایگریگیٹ جو ہیں وہ والی یوز کریں جو ہیوی ہوں، جن کی اسپیسیفک گریوٹی زیادہ ہو، تو وہ ایگریگیٹ کنکریٹ میں یوز کرنے سے وہ کنکریٹ ہماری ہیوی بن جائے۔ جس طرح ہم ڈیم کے اندر کنکریٹ ہمیں یوز کرنی چاہیے، وہ ہیوی ویٹ کنکریٹ ہونی چاہیے تاکہ پانی کے پریشر کی وجہ سے وہ اپنا ویٹ بھی اس کا ہو۔ ہمیں صرف ہائی اسٹرینتھ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ہیوی ویٹ بھی چاہیے تاکہ وہ وال جو ہیں، جو سٹرکچر ہے ڈیم کا، وہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس نہ ہو۔ تو ہمیں ہیوی ویٹ کنکریٹ کے لیے ہیوی ویٹ ایگریگیٹ یوز کریں گے، اور لائٹ ویٹ کنکریٹ میں ہم لائٹ ویٹ ایگریگیٹ یوز کریں گے۔ تو یہ تو بائنڈنگ مٹیریل اور ایگریگیٹ کے لحاظ سے کنکریٹ کی ٹائپس ہیں۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی یہ جو اسپیشل کنکریٹ کا ٹاپک میں آپ کو سمجھاؤں گا تو اس کے اندر بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اسپیشل کنکریٹ کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو انہی میں سے یہ ایک دو ٹائپس ہیں، ہیوی ویٹ کنکریٹ اور لائٹ ویٹ کنکریٹ۔ نیکسٹ جو چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، میٹرکس، مورٹر اور کنکریٹ۔ ان تینوں میں مین ڈفرنس کیا ہے؟ میٹرکس جو ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، مثلا سیمٹ اور واٹر۔ پانی سیمٹ میں پانی ڈالیں جو چیز بنے گی اس کو ہم کہیں گے پیسٹ، سیمٹ پیسٹ۔ یہ کہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں؟ یہ ہم بانڈ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹائل لگانے کے لیے۔ جو ہم ٹائلیں لگاتے ہیں، سیرامک ٹائلیں ہیں، اس کو جب لگاتے ہیں تو اس کو لگانے کے لیے ہم نیچے بانڈ کے طور پر سیمنٹ پیسٹ کو یوز کرتے ہیں۔ سیرامک ٹائل کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، جب سیرامک ٹائل میں آپ نے اس کو لگانے کے لیے بانڈ کو یوز کرنے سیمنٹ پیسٹ کو، تو سیرامک ٹائل کو آپ نے پانی میں پہلے بھگونا ہے، کیونکہ سیرامک ٹائل مٹی کی بنی ہوتی ہیں، یہ پانی کو جذب کر لیتی ہیں جو پانی آپ نے سیمنٹ میں ڈالا ہوتا ہے اور پیسٹ بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو پہلے پانی میں بھگوئیں تاکہ جتنا پانی جذب کر سکتی وہ جذب کر لے، اور اس کے بعد جو آپ سیمنٹ پیسٹ اس کے ساتھ لگائیں تو اس کا پانی یہ جذب نہ کرے تاکہ ہائیڈریشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو اور بانڈ صحیح اسٹرینتھ صحیح اچیو ہو۔ ادروائز ہوگا کیا کہ اگر آپ پانی میں بھگوئے بغیر سیرامک ٹائل کے ساتھ یہ بانڈ یوز کریں گے سیمنٹ پیسٹ والا، تو یہ پانی جذب کر لے گی اس سیمنٹ سے جو پانی آپ نے ڈالا ہوا ہے، اور آٹومیٹکلی بانڈ آپ کا ویک ہوگا، اور ٹائلوں کا بانڈ کمزور ہونے کی وجہ سے ٹائلیں آپ کی اکھڑ سکتی ہیں، گر سکتی ہیں، نکل سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں رکھنی ہیں۔ موٹر کیا ہے؟ یہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے، سیمنٹ، سینڈ اور واٹر۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ان کو مکس کر کے مختلف ریشوں کے ساتھ مکس کر کے مختلف جگہوں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ مثلا ان تینوں چیزوں کو یوز کر کے ہم برکس جو ہم مسالہ بناتے ہیں، برکس کے نیچے سائڈوں پہ ڈال کے ہم برکس کا آپس میں بانڈ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ بلاکس کے درمیان بھی ہم یہی مسالہ ڈالتے ہیں۔ ایون ہم پلستر کرتے ہیں، پلستر کے اندر بھی یہی تین چیزیں ہوتی ہیں، سیمنٹ، سینڈ، اور صرف ریشو کا فرق ہوتا ہے مختلف جگہوں کے لحاظ سے، مختلف مٹیریل کے ساتھ بانڈ کے لحاظ سے ہم ریشو مثلا 1:4، 1:3، 1:6 کی ریشو، لیکن چیزیں یہ تین ہی ہوتی ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ گراؤنڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے گراؤنڈنگ؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ اور پلستر میں بھی اور برکس مسالے میں بھی ہم موٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کنکریٹ، یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چار چیزیں اور سم ٹائم ایڈمکسچر۔ یہ مٹیریل ایک بلڈنگ مٹیریل یا مختلف سٹرکچر میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں، مثلا فاؤنڈیشن میں، بیم میں، سلیب میں، کالم میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے ہم سٹرکچرل ممبر بنا سکتے ہیں کنکریٹ کو یوز کر کے۔ اور اس میں سم ٹائم جو ہے اسٹیل بھی یوز کیے جاتے ہیں جس کو ہم RCC کنکریٹ کہتے ہیں،
اور اگر سمپل کنکریٹ ہے تو اس کو ہم پلین سیمنٹ کنکریٹ کہتے ہیں۔ اگلا ہے پرپز آف انگریڈینٹس۔ جو انگریڈینٹس ہیں اس کا 1 بائی 1 پرپز کیا ہے؟ سیمنٹ کا کیا پرپز ہے؟ یہ بائنڈنگ مٹیریل ہے، اور یہ بائنڈنگ مٹیریل اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دو انرٹ مٹیریل کو آپس میں جوڑتا ہے، بائنڈ کرتا ہے۔ مثلا انرٹ مٹیریل کون سے؟ فائن اور کورس ایگریگیٹ۔ اس کو انرٹ مٹیریل اس لیے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو اگر آپس میں مکس کیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں بانڈ نہیں بنتا اس وقت تک جب تک اس کے اندر سیمنٹ نہ ڈالا جائے۔ سیمنٹ جو ہے ان دو انرٹ مٹیریل کو آپس میں بائنڈ کر لیتا ہے، اس لیے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ بائنڈنگ مٹیریل ہے۔ اچھا، اس میں جو بائنڈنگ پراپرٹی ہے سیمنٹ کے اندر وہ اس وقت پروڈیوس ہوتی ہے جب اس میں پانی ڈالا جائے۔ پانی جو ہے، واٹر جو ہے، یہ سیمنٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ تو واٹر ایکٹ ایز اے ایکٹیویٹر فار سیمنٹ۔ یہ جو واٹر ہے یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے سیمنٹ کو۔ سیمنٹ جو ہے یہ اس کے اندر بائنڈنگ پراپرٹیز جو ہے نا وہ پروڈیوس ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دو جو انرٹ مٹیریلز ہیں، کورس اینڈ فائن ایگریگیٹ، ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ تو واٹر ایز اے ایکٹیویٹر کام کرتا ہے سیمنٹ کے لیے۔ سینڈ جو ہے یہ کنکریٹ میں فلنگ مٹیریل کے طور پر کام کرتا ہے سینڈ جو ہے، اور شرنکیج کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ ہم گراؤٹنگ کرتے ہیں، جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک سیکشن ہے، باکس سیکشن ہے جو ہمارے پیڈسٹرین برجز بنے ہوتے ہیں، تو اس کے آپ کالم آپ نے کئی دیکھے ہوں گے، اس کی سائڈوں پہ نا فلنگ کرتے ہیں، گراؤٹنگ کرتے ہیں۔ تو گراؤٹنگ کے لیے اس کے علاوہ بھی میتھڈز ہیں، کیمیکل ملتے ہیں، نان شرنک گراؤٹ کیمیکل ہوتے ہیں، وہ لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن سیمنٹ اور سینڈ اس کی سلری بنا کے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں نان شرنک گراؤٹ۔ کیوں؟ اس میں سیمنٹ ہے اور اس میں نان شرنکیج جو ہے وہ مٹیریل جو ہے وہ سینڈ ہے، جو سینڈ نے اس کو نان شرنک بنایا ہے اس کو۔ تو ہم سینڈ جو ہے شرنکیج کنٹرول کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور بلکہ کام کرتا ہے یہ۔ اور کنکریٹ میں فلر مٹیریل جو ایگریگیٹ، کورس ایگریگیٹ کے درمیان گیپ رہ جاتا ہے، اس کو فل کرنے کے لیے بھی سینڈ اس کا کام کرتا ہے۔ تو فلر مٹیریل بھی ہے اور شرنکیج کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کورس ایگریگیٹ جو ہے اس کا پرپز کیا ہے؟ یہ والیوم کو انکریز کرتا ہے اور کنکریٹ کو اکنامیکل بناتا ہے۔ کنکریٹ جو ہے اس کا والیوم انکریز کرنے کے لیے ہم ایگریگیٹ ڈالتے ہیں، اور ہمیشہ ریشو بھی اگر آپ دیکھیں 1:4، 1:4:8، 1:3:6، اس میں جو ایگریگیٹ کا پارٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، 1:4، 1 سیمنٹ پارٹ ہے، 2 جو ہے وہ سینڈ ہے، اور 4 ایگریگیٹ ہے۔ اس میں کورس ایگریگیٹ کی پرسنٹیج زیادہ ہے۔ تو جب کنکریٹ کے اندر ایگریگیٹ کی پرسنٹیج زیادہ ہو تو ایکچولی ہمیں والیوم ہمارا انکریز ہو جاتا ہے، تو ہم تھوڑی سی سیمنٹ سے زیادہ چیز کور کر لیتے ہیں اور ہمیں اسٹرینتھ بھی اچھی مل جاتی ہے۔ تو ایک تو ہم والیوم انکریز کرنے کے لیے ہم ایگریگیٹ کو ڈالتے ہیں، اور میکسیمم جو ویٹ ہوتا ہے وہ بھی ایگریگیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایگریگیٹ اگر اچھی کوالٹی کی ہوں گی تو کنکریٹ بھی اچھی کوالٹی کی ہوگی۔ اگر ایگریگیٹ کی کوالٹی، اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہوگی تو الٹیمیٹلی کنکریٹ جو ہوگی وہ بھی اس کی اسٹرینتھ بھی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ اسٹرینتھ بھی اور اکنامیکل بھی بنا دیتے ہیں۔ کنکریٹ کی اچھی کوالٹی یا بری کوالٹی اس کا ڈیپینڈ صرف مکس ڈیزائن اور انگریڈینٹ پر ہی نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی کہے کہ ڈیزائن صحیح طریقے سے ہوا ہے، جس ریشو کے ساتھ مٹیریل ڈالنا تھا اسی ریشو کے ساتھ مٹیریل ڈالا گیا ہے، 1:4، 1 سیمنٹ، 2 بائی والیوم یا بائی ویٹ، جتنی کوانٹیٹی چاہیے تھی اتنی ہی کوانٹیٹی، اتنی ہی والیوم کے حساب سے ایگریگیٹ ڈالا گیا ہے، سیمنٹ اور فائن ایگریگیٹ ڈالا گیا ہے، مکس ڈیزائن صحیح ہے، اور جو کوالٹیز ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ مثلاً جو ایگریگیٹ کی کوالٹی ہے، سیمنٹ کی کوالٹی ہے، اور فائن ایگریگیٹ سینڈ کی کوالٹی ہے، وہ بیسٹ کوالٹیز ہیں۔ تو کوئی بندہ بھی یہ 100% نہیں کہہ سکتا کہ کنکریٹ جو ہوگی وہ گڈ کوالٹی کی کنکریٹ پروڈیوس ہوگی، کیونکہ ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جن کی بیس پہ کنکریٹ اچھی بری بن سکتی ہے۔ مثلا اگر یہ مکس ڈیزائن بھی صحیح ہے اور انگریڈینٹ کی کوالٹی بھی صحیح ہے، لیکن مکسنگ صحیح نہیں ہوئی
مکسنگ صحیح نہیں ہوئی تو کنکریٹ گڈ کوالٹی کی نہیں بن سکتی۔ مکسنگ ٹائم جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 منٹ ہونا چاہیے، اور اگر جو مکسر مشین ہے اس کی ریولوشن پر منٹ RPM وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ پر منٹ وہ کتنی دفعہ روٹیٹ کرتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل 1 منٹ میں 15 دفعہ روٹیٹ کر رہا ہے تو 2 منٹ میں وہ 30 ٹائم سے وہ روٹیٹ کرے گا، اور 3 منٹ میں وہ 45 ٹائم، تو کم از کم 2 سے 3 منٹ اس کو روٹیٹ، اور اتنی روٹیشن ہونی چاہیے۔ پلیسنگ آف کنکریٹ بھی مین فیکٹر ہے۔ اگر آپ نے پلیسنگ ہائٹ جو ہے نا فال آف کنکریٹ جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ اوپر سے کر لی 5-6 فٹ سے یا اس سے زیادہ، تو سیگریگیشن ہو جاتی ہے، ایگریگیٹ اور سیمنٹ نیرو وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کنکریٹ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ وائبریٹر کا صحیح یوز نہ ہو تب بھی ایگریگیٹ جو ہے جو کنکریٹ ہے اس کی اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے، تو وائبریٹر کا پراپر استعمال کرنا ہونا، ہائٹ آف فال آف کنکریٹ کا جو ہے وہ صحیح ہائٹ سے نہ ہونا، اور مکسنگ کا صحیح نہ ہونا، یہ بھی ایک اچھی ڈیزائن کو، اچھی انگریڈینٹ کو بھی خراب کر دیتا ہے، تو کنکریٹ ہماری اچھی کوالٹی کی نہیں بن پاتی۔ اسی طرح جو کیورنگ آف کنکریٹ ہے یہ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کیورنگ کسی بندے نے صحیح نہیں کی، کام کنکریٹ پور ہونے کے بعد اس کی کیورنگ صحیح نہیں ہوئی، آل دو مکس ڈیزائن بھی صحیح ہے، انگریڈینٹ کی کوالٹی بھی صحیح ہے، مکسنگ بھی صحیح ہے، اور اس نے کنکریٹ کی جو ہائٹ ہے، جس ہائٹ سے اس کو گرانا چاہیے وہ ہائٹ بھی صحیح ہے، وائبریٹر بھی صحیح، کیورنگ صحیح نہیں ہوئی تو کیورنگ صحیح نہ کرنے سے بھی کنکریٹ کی اسٹرینتھ ڈیکریز ہوتی ہے۔ تو کم از کم ایٹ لیسٹ کم از کم 7 دن تک تو کرنی چاہیے، لیکن ریکمینڈیڈ جو ہے وہ 14 ڈیز تک کم از کم کرنی چاہیے۔ 7 ڈیز تک اس لیے کہ ایٹ لیسٹ میکسیمم جو ہے نا اسٹرینتھ کنکریٹ کوئی 70% تک کنکریٹ اسٹرینتھ اچیو کر لیتے 7 ڈیز میں، تو 7 ڈیز تک تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادروائز یہ کہ 14 ڈیز تک جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے کہ اتنی دنوں تک کرنی چاہیے۔ تو یہ فیکٹرز ہیں جو بہت زیادہ امپارٹنٹ ہیں، جن کی بیس پہ کنکریٹ بیڈ یا گڈ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کیورنگ ڈیز ہیں نا، جو 7 ڈیز 14 ڈیز ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹ پہ، جو آپ کا انوائرمنٹ ہے، جس انوائرمنٹ پہ آپ کنکریٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انوائرمنٹ کس ٹائپ کا ہے۔ مثلاً آپ مری میں کر رہے ہیں، آپ لاہور میں راولپنڈی یا سبی یا ہاٹ ایریا میں یا کولڈ ایریا میں کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کیورنگ ڈیز جو ہیں وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی۔ نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا آپ کو ایکسپلین کروں گا، تو اس کو 1-2 دفعہ مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ بے شک میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔